मुसाफिर किस्त नंबर 10। खाले का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। खान की हवेली के बाहर कुछ देर तक लोगों की भीड़ छाई रही, फिर हौले हौले छट गई। मेहमान खाने में दाखिले की इजाजत किसी को न मिली थी। निस्फ घंटे में नूरपुर, जो हंगामी हालात के सबब हड़बड़ाकर जाग पड़ा था, पुरसकून हो गया। फसलों पर ओस पड़ने लगी थी, हंगामा खेजी पर भी ओस पड़ गई। मैं अस्मा का तज़किरा बाज़ुबाने इश्क सुन रहा था, मगर सोच रहा था डॉक्टर शाहजी के बारे में था। अचानक गैर-इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकला, यार खाले, डॉक्टर शाहजी को देखो। इतनी शोर गोगा के बावजूद कैसे दम साधे छत पर लेटा रहा। उसने महाज को सामने आए बगैर पता कर लिया। उसने बिभर कर जोरदार धप मेरी कमर पर रसीद की। मैं तवाज़ुन बरकरार न रख सका और मुंह के बल जमीन पर आन गिरा। चिकनी मिट्टी की धूल ने मेरा मुंह सर एक कर दिया। बदिक्कत तमाम उठा, कमीज के पल्लू से मुंह साफ किया, चंद गालियों से खाले को सरफराज किया और फुदक कर बोनेट पर बैठ गया। ये क्या बदतमीजी है? वो तब कर बोला। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के बीच डॉक्टर कहाँ से आन टपका। मैं अपनी जाने जाना के तस्करे में टांग अड़ाने वाले के साथ ऐसा ही सलूक करता हूँ। ओए खाले, तुमने जाने जाना कहाँ से सुन लिया? वो खिसियाकर बोला। एक फिल्म का डायलॉग सुना था, याद रह गया। अच्छा, अब बकबक ना करो, गौर से सुनो। मैं तौन व करहन खामोश हो गया। वो फिर अपनी रोब में बहकने लगा। अब गाहे बगाहे जायजा लेने लगा था कि मैं उसकी बात तवज्जो से सुन रहा हूँ या पहले की तरह डॉक्टर के बारे में सोच रहा हूँ। काफी देर गुजर गई। मैं कहना चाहता था कि बंद कमरे में होने वाले मुज़ाकरात तवालत पकड़ चुके हैं, मगर इस डर से खामोश रहा कि उसका हाथ फिर न चल पड़े। मेरा जिस्म लोहाजादे की आहनी ज़र्ब का मुतहम्मिल नहीं था। जब नूरपुर के जनूबी कोने में वाक़ मस्जिद के स्पीकर से मुअज्जिन की सदा उभरी तो इंस्पेक्टर, उसके मातहत अमले और सरदार हयात खान की सूरतें दिखाई दी। हयात खान अपनी हवेली में घुस गया, जबकि पुलिस वाले उस बाजारी औरत के हमरा अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने थानेदार के हम कदम चलते डॉक्टर शाहजी को देख लिया था। खाले को मुतवज्जो किया तो उसका रद्द-ए-अमल भी मेरे जैसा ही था। खाले के मुंह से बेख्तियार निकला, ये डॉक्टर कहाँ से टपक पड़ा? यार, ये बंदा है छलावा। तुमने इसे छत से उतरते देखा था? खाले ने शकीका मेरी नजरों से मुझे घूरा। कमाल करते तुम भी, हम दोनों इकट्ठे ही तो थे। मैंने सफाई पेश की। सोच में पड़ गया। थानेदार और डॉक्टर के नक्शे कदम पर चलती हुई उस झूठी औरत के बदन पर एक घरेलू किस्म की सफेद चादर लिपटी हुई थी, जिसने उसके बलाई बदन की बरहंगी को छुपा लिया था। चंद मिनटों के बाद पुलिस का डाला तेज रफ्तारी के साथ नूरपुर से निकल गया। निस्फ शब को शुरू होने वाला अपनी नोयत का अजीब हंगामा अला सुबह के मलजगे अंधेरे में सर्द हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को उस तरफ इस्तेफाम में निगाहों से देखा। खाले ने तवील सांस सीने में उतारी बोला, बंद कमरे में चांद चढ़ा दिया गया। काबलू? क्या मतलब? मैंने जल्दी से कहा। ये कि खानजादों ने आपस में मुफाहमत कर ली। डॉक्टर शाहजी का मामला गोल समझो। खाले ने हाथ झाड़ते हुए कहा। कि डॉक्टर खामोश हो जाएगा? मैंने पूछा। तो क्या वो मुर्गी की तरह टोकरे पर चढ़कर बांगे देगा? खाले ने मुंह बनाकर कहा। मुझे यकीन हो गया है कि हमें और डिस्पेंसर को डाज देने के लिए डॉक्टर शाहजी छत पर चढ़ा और फिर बड़ी सफाई से उतर भी गया। वो बख्त खान के मेहमान खाने में एसपी के साथ मौजूद था। बख्त खान बड़ा घुना निकला शहर है। फिर भी डॉक्टर शाहजी के साथ ज्यादती की गई। मैंने ज्यादती लफ्ज़ पर बिल्कुल जोर देकर कहा। ज्यादती हुई नहीं, करने की कोशिश की गई। जाहिर है अब डॉक्टर शाहजी पुलिस वालों पर या सरदारों पर केस करने से तो रहा, उसकी जान छूट गई, यही बड़ी बात है। खाला महफिल बर्खास्त करने का ऐलान करते हुए बोनट से उतर गया। मैं डॉक्टर शाहजी के पास जाना चाहता था, मगर खाले ने सख्ती से मना कर दिया। उसने समझाया कि मुझे अब जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि अगले दिन मुझे हयात खान और मरियम खान की पेशी भुगतना थी। मैं हैरत से सवाल कुना हुआ, क्या मुझे बुलाएंगे? मुझे यकीन है वो तुम्हारी अच्छी खासी दुर्गत बनाएंगे, पर मैंने क्या किया? तुमने और तुम्हारे यार खालिद महमूद और खाले ने बख्त खान के कान में कानाफूसी की थी। यही काबिल माफी जुर्म है। खाले ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर तुम्हें भी बुलाया जाएगा, है ना? हाँ, मगर मैं मिन्नत समाजत करके अपनी जान छुड़ा लूंगा। मेरा क्या है, झूठी सच्ची कस्में उठा सकता हूँ। तुम इनकलाबी फिलासफर बनकर अकड़ जाते हो। खान जो हुए, क्या हुआ? जो घर में खाने को दाना पक्का नहीं है, खानदानी अकड़ दिखाते हो, तभी मारे जाते हो। तो हंसते हुए मुझे एक जोरदार इनामी धप रसीद करके अपने घर की चारदीवारी फलांग गया। मैंने ताज़ा सुबह की मस्त हवा फेफड़े में उतारी और थकन ज़दा गाम संभाले अपने घर की समत रवाना हो गया। मुझे भी खाले की तरह घर की दीवार फलांगना थी, क्योंकि बाहरी वाला दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद मिलना था। दस्तक देने पर 20 सवालात का सामना करना था, जिनसे बचने की एक ही सूरत थी कि चोरों की तरह घर में घुसकर अपने बिस्तर तक रसाई हासिल कर ली जाए। बिस्तर पर गिरते ही नींद ने दबोचा। जागा तो पूरा जिस्म दुख रहा था। पूरी तौर पर मुझे एहसास हो गया कि मैं घर में अकेला हूँ। सभी मामूल के कामकाज को निपटाने के लिए खेतों का रुख कर चुके हैं। धूप सर पर आ गई थी। मैंने मुंह हाथ धोया, 3 टांगों वाले चौबी मेज पर धरी हुई चंगेर उठाकर अपने सामने चारपाई रखी और नाश्ता करने में मशगूल हो गया। परवीन मेरे लिए नाश्ते का खुसूसी एहतमाम करती थी। देसी घी में तले हुए 2 भारी भरकम पराठे, मक्खन से भरी हुई कटोरी, शक्कर का प्याला, तवे पर तड़का हुआ नमक मिर्च वाला देसी मुर्गी का अंडा और पक्की लस्सी का लबालब जग। मैं अमूमी तौर पर नाश्ते के जुमला लवाजमात चढ़ कर जाता था।
بسا اوقات دوپہر کا کھانا نہیں ملتا تھا مگر مجھے اس کی احتجاج نہیں رہتی تھی۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالا، خالے کے احسان کا بدلہ چکانے کی فوری ضرورت کو محسوس کرتے میں نے اسما کے نام خط لکھنا شروع کیا۔ میرا حاصل مطالعہ خوب تھا، عشق خط لکھتے میں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور اپنی تمام تر علمیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسا مضمون باندھا، جذبات کی ایسی سوختگی منظر کشی کی کہ جب اپنے لکھے ہوئے کو پڑھا تو بے ساختہ اشش کر اٹھا۔ چونکہ داد دینے والا کوئی نہیں تھا اس لیے وابی شہر خان جیو ہزاروں سال کا نعرہ بلند کرتے اپنا کندھا تھپ تھپایا اور خط کو چوم لیا۔ رومانوی خط نویسی میں برسوں کا تجربہ بھی تحریر میں شامل تھا۔ غزالہ کو میں نے انگنت خط لکھے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی رسالے سے نقل مار کر مجھے جواب سے نوازتی تھی۔ یوں یہ سلسلہ ملاقاتوں کے متوازی چلتا رہا۔ غزالہ عموماً اسکول کی کھلی لکیروں والی کاپی کے دھاگے والے دو ورق پھاڑ کر نیلے مارکر کے ساتھ لکھتی تھی۔ مارکر کی نب خاصی موٹی تھی جس کی وجہ لفظوں کی جسامت غیر معمولی بڑی ہو جاتی تھی۔ 4 صفحوں پر محبت کا متن پھیلا ہوتا، 2 صفحات بے محل مگر رومانی اشعار کے لیے مختص ہوا کرتے تھے۔ اگر میں غزالہ کے ان تمام خطوط کو اکٹھا کرتا، ان میں دیے گئے مفہوم کا بنظر احتیاط موازنہ کرتا تو 2-3 ہی پیغام سامنے آتے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یا جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں دل کو چین نہیں آتا، اور اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ ہاں البتہ ہر خط میں مرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، کبھی وہ ریل گاڑی کے نیچے آنے کی بات کرتی، کبھی کنویں میں چھلانگ لگانے کا عزم ظاہر کرتی تو کبھی گلے میں رسی باندھ کر شہتیر کے ساتھ لٹکنے کا اندیا دیتی۔ اس طرح اگر وہ میرے خطوط کا حساب کرتے تو ایک ہی عزم شکل بدلتا وہ تشت ازبام ہونے لگتا کہ میں اس کے بغیر ادھورا ہوں، وہ نہ ملی تو میں کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ نورپور میں موجود تمام عاشق جن سے میں روشناس تھا ایسے ہی عادوں پر اپنے عشق کی آبیاری کیا کرتے تھے۔ صحن میں آہٹ ہوئی، میرے بدن میں برقی روح دوڑ گئی۔ اس وقت سوائے غزالہ کے گھر میں کسی اقامت متوقع نہیں تھی۔ میں نے فلفور اسما کو لکھا جانے والا خط چھپا لیا، خالی ورق پر سرنامہ لکھا، جان سے پیاری غزالہ، اور قلم دانتوں میں دبا لیا۔ آنکھیں کھلے دروازے پر جم گئی۔ غزالہ نے جھانکا، بدلی سے چاند نکلا، میں نے دیکھا اور مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ وہ جھوم کر سامنے آ گئی، دہلیز کو تھام کر کھڑی ہوگی، بولی کیا لکھ رہے ہو؟ میں خط لکھنے لگا تھا۔ میں نے کہا کس کو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ لہرا کر اندر داخل ہوئی، میرے پہلو پر بیٹھ گئی، شرم سے لال ہو گئی۔ اکیلے بیٹھ کر پڑھنے کی عادی تھی، روبرو پڑھنا خاصا مشکل تھا۔ لگائی نظروں سے مجھے دیکھتے بولی تم نے میرا نام لکھا؟ میں خود چل کر آ گئی۔ ہے نا مزے کی بات؟ کبھی قسمت کے پنے پر تمہارا نام لکھ دوں، دیکھوں گا، ہمیشہ کے لیے آتے ہوئے نہیں۔ میں نے چھیڑا، اس کے گال تمتما اٹھے۔ میں نے کاغذ اور قلم سرے بالی رکھ دیے، اس کی کلائی تھام لی، کانچ کی 2-3 چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ وہ بولی ہائے اللہ اتنی پیاری 2 چوڑیاں تھی، توڑ دی تم نے؟ میں نے ہلا کر دی تھی، اور لے آؤں گا۔ میں نے ایک اور بنگ بھی توڑ دی۔ اس نے کہا چھوڑو مجھے، میں تمہیں پیار نکال کر دکھاتی ہوں۔ میں نے بھی نہیں چھوڑ دی۔ اس نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں میں سے نسبتاً ایک بڑا ٹکڑا اٹھایا، چوم کر آنکھوں سے لگایا اور آنکھیں موند کے زیر لب کچھ پڑا، پھر چوڑی کو دونوں گھوٹوں کے داب سے توڑ دیا۔ کئی ننے ننے ٹکڑے اس کی جھولی میں گرے۔ اس نے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، بولی دیکھ شہرے، میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ میں اس کی معصوم سی شکل اور تاثرات کے بے ساختہ اتار چڑھاؤ کو وارفتگی سے دیکھے جا رہا تھا۔ پوچھا تم نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا بھی تھا، بتاؤ کیا تھا؟ اس نے منہ پھیر لیا۔ میں بضد ہوا مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑ کر اپنا سوال دہرایا۔ وہ آنکھیں جھکا کر شرمیلے سے انداز میں گنگنانے کے انداز میں بولی اچ کچ سوہنی وانگ دس سچ سچ میڈے ماہیے نال پیار کتنا۔ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ وہ چھینک کر بولی اب میں تمہارا پیار نکال کر دکھاتی ہوں۔ اس نے اپنے عمل کو دہرایا۔ اتفاق سے کوئی کنکر نہیں جھڑا۔ اس نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کی اگلی پوروں کو دیکھا، پارا دکھائی نہیں دیا، منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ تم تو مجھ سے پیار کرتے ہی نہیں ہو۔ دیکھو چوڑیاں تو جھوٹ نہیں بولتی نا۔ چوڑیاں واقعتاً جھوٹ نہیں بولتی، جس کلائی سے بندی ہوتی ہیں کچی کچی ہو کر بھی اسی کی خیر مانگتی ہیں۔ نورپور کے لڑکیوں کا یہ محبوب مشغلہ تھا۔ جہاں بھی 2-4 اکٹھی ہوئی، چوڑیاں توڑ کر اپنے پسندیدہ لوگوں کے جذبات کی دنیا میں جھانکنے لگی۔ چوڑی کے ننھے ٹکڑوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو دل خوش ہو جاتا، مسکرا کر سکھیوں کو بتانے لگتی۔ اگر چوڑی نے ٹھینگا دکھایا تو دل مسوس کر رہ گیا اور آنکھیں جھک گئی۔ میرے پاس بیٹھی غزالہ کے چہرے پر بھی قوسِ قزح رقصہ تھی، کبھی تو مسکرا دیتی، کبھی افسردہ ہو جاتی۔ میں نے آہستگی سے اس کا دوپٹہ سر سے سرکایا، سیدھی مانگ والی زلفوں کو چھیڑا اور کہا غزالہ تمہیں میری محبت پر بھروسہ نہیں جو اپنی چوڑیوں سے پوچھنے بیٹھ جاتی ہو؟ اس نے شرما کر مجھے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے اس کے ابھرے وہ گالوں والے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ چند لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی، پھر چونک کر کھڑی ہو گئی، بے ساختگی سے گویا ہوئی۔ تم مجھے ہاتھ نہ لگایا کرو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ میں نے اس کے چہرے کو یک لخت لالگی پکڑتے دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا۔
وہ میری محبت پاش نظروں کا سامنا نہ کر پائی اور پلٹ کر دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے جانا فضول تھا کیونکہ میرے کمرے سے نکلنے تک وہ یقیناً حویلی کا دروازہ عبور کر چکی ہوتی۔ میرے اندیشے بے محل ثابت ہوئے۔ مجھے بریام خان یا سردار حیات خان نے شام تک طلب نہیں کیا تھا، البتہ شام ڈھلتے ہی جب میں کھانا کھا کر ڈاکٹر شاہ جی کے ہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا، بخت خان کا نوکر بشیرہ دستہ کنا ہو گیا۔ چاچا چراغ نے اس سے آمد کی غرض و غایت دریافت کی، پھر مجھے آواز دے کر دروازے پر بلا لیا۔ میں بشیرے کے ساتھ سردار بخت خان کے ڈیرے پر گیا۔ بخت خان کو مہمان خانے کے آگے بنے ہوئے چھوٹے سے لون میں بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ مجھے دیکھتے ہی اپنے مخصوص پاٹدار لہجے میں بولا، نوجوان کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے ادب سے سلام کیا، خیریت بتا کر خیریت دریافت کی۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ لان میں بچھی لوہے کی بنی ہوئی سرخ رنگ کی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے یہاں کھلی فضا میں بیٹھنا مناسب ہوگا، چائے پانی؟ میں نے انکار کیا۔ ہم دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہر پتر، مجھے خوشی ہے کہ تم پڑھ لکھ گئے ہو اور آگے بھی پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ مجھے جان کر بھی بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے بھائی بریام خان کے سامنے دلیری کے ساتھ حقیقی اور سچی بات کر دی۔ زندگی کا یہ قرینہ علم ہی انسان کو سونپتا ہے، جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا کہنے کا حوصلہ علم دیتا ہے، اور تم نے اس کی لاج رکھی۔ ڈاکٹر شاہ بہت اچھا انسان ہے، مخلص اور ایماندار۔ تم نے اور تمہارے دوست خالد نے اسے خبردار کیا، اسے خطرے کی پیشگی اطلاع دی، یہ بہت بڑا کام تھا۔ میں پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے طلب کرنے کی وجہ کیا رہی ہوگی۔ وہ تھوڑے توقف سے بولا، حیات خان اور بھائی خان سے میری اسی وجہ سے نہیں بنتی کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور پھر پنچایت میں سرپنچ پن بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ مجھے شروع سے ایسی نمبرداری یا ڈیرے داری اچھی نہیں لگتی تھی۔ لوگوں کو شاید ایسے ہی وڈیروں کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے بدتمیز اور بد اخلاق جان کر مجھ سے دور ہٹتے چلے گئے۔ میں نے بھی ان کے اس قلبی فیصلے کو قبول کر لیا۔ جی، میں نے ہولے سے کہا، شہر پتر، مجھے خوشی ہوئی کہ نورپور میں تمہارے جیسے نوجوان سر ابھارنے لگے ہیں۔ اس وڈیرا شاہی کے خلاف تمہارے ہم خیال کون کون لڑکے ہیں؟ میرے دل میں شبہ جاگزی ہوا، کہیں وہ اس بہانے مجھ سے میرے گروپ کے بارے میں معلومات لینے کا طالب نہ ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، خالہ میرا یار ہے، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور بس۔ اس کے لبوں پر میں نے پہلی مرتبہ مسکراہٹ ابھرتی دیکھی، بولا، ڈرو مت، میں تمہارے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً موضوع بدلنے کی کوشش کی، خان جی، ڈاکٹر شاہ جی کس وقت آپ کے پاس آئے تھے؟ کوئی 10 کا عمل ہوگا۔ وہ بولا، تو پھر آپ نے اسے یہیں روک لیا؟ ہاں، اس کی ضد پر میں نے سلیم شہزاد کو بھی بلا لیا تھا۔ اس نے از خود بتایا، سلیم شہزاد کا بیٹا شاہد سلیم میرے بیٹے ظفر یاب خان کے ساتھ لیفٹیننٹ بن رہا ہے۔ اسی تعلق کے باعث ہمارے دونوں گھرانوں کا کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا معمول بنا ہوا ہے۔ میں نے ہمت کی پوچھا، خان جی، پھر کیا فیصلہ ہوا تھا؟ میرا اشارہ بند کمرے میں چلائے جانے والے چاند کی طرف تھا۔ حیات خان انسپیکٹر، اس کے عملے نے ڈاکٹر شاہ جی سے معافی مانگی اور اپنی زیادتی کا اعتراف کیا۔ آئندہ اس کے خلاف کوئی حرکت نہ کرنے کا تحریری وعدہ کیا اور بس۔ اس نے غیر ملکی برانڈ کی سفید فلٹر والی سگریٹ نکالی، گیس والے سنہرے لائٹر سے شعلہ دکھایا اور بڑی نفاست سے کش لینے لگا۔ میں اس کی شخصی جاذبے سے پہلے ہی مرعوب تھا، اب اور زیادہ متاثر ہو رہا تھا۔ اس نے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، شہرے، مجھے ڈاکٹر شاہ نے بتایا تھا کہ تم اسے بہت محبت کرتے ہو۔ اس نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم اور تمہارا ساتھی خالد عرف خالہ اس کے پہرے داری کے نقطہ نظر سے اسپتال کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ ویری نائس ینگ مین۔ اس کی کھلم کھلا گفتگو سے میرے دل و دماغ پر مسلط خوف بتدریج کم ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارا گروپ صرف 3 لڑکوں پر مشتمل ہے، امیر نواز، خالد اور میں۔ ہم تینوں ہی ڈاکٹر شاہ کے ایک طرح سے مرید ہیں۔ وہ ہماری گاہے بگاہے برین واشنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ امیر نواز کے بارے میں جان کر سخت متعجب ہوا، پھر اچانک اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، شہر پتر، یہ بتاؤ تمہیں کس نے پیشگی خبردار کیا تھا کہ ڈاکٹر شاہ پر گزشتہ رات حملہ ہونے والا ہے؟ اس نے اتنی بے ساختگی سے مجھ پر یہ سوال داغا کہ بعید نہ تھا کہ میں سچ اگل دیتا۔ میں گڑبڑا گیا مگر فوراً سنبھل کر بولا، خان جی سوال مت کریں، مجبور کریں گے تو میں جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لوں گا۔ یعنی تم بتانا نہیں چاہتے؟ اس نے کریدا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کندھے اچکا کر بولا، خیر کوئی بات نہیں، میں اصل بات کی طرف لوٹتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کے استغراق میں رہا، سگریٹ کے لمبے کش سینے میں اتارتا رہا، پھر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارا گروپ ڈاکٹر شاہ کے ساتھ اس طرح نتھی رہے، اپنے آپ کو حیات خان اور بریام خان کے عطاب سے بچا کے رکھتے ہوئے نورپور کے لوگوں کے شعور کو اجاگر کرو
انہیں اپنی معمول کی گفتگو میں بار بار کراؤ کہ یہ لوگ ان کے مسائل کا حل پیش نہیں کرتے بلکہ بڑے شاطرانہ انداز میں مسائل پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ دستے سوال دراز کر کے ان کے طلبے چاٹیں، انہیں انداتہ تسلیم کریں۔ میری بات غور سے سن رہے ہو نا؟ جی، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہیں ایک اور ٹاسک دیتا ہوں۔ سائیں جیت شاہ کی مزار پر جایا کرو۔ جیت شاہ کا گدی نشین سائیں دل۔ جیت شاہ کیا کرتا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، کھوج نکالو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ فراڈیہ ہے۔ اسے بے نقاب کرتے ہوئے کوشش کرنا کہ یہ خان لوگ تمہارے آڑے نہ آئیں، اور اگر کہیں بالفرض متصادم ہوتے ہیں تو کسی جھجک کے بغیر تم میرے پاس پہنچ جانا، میں ان کا توڑ کر دیا کروں گا۔ کہ میری بات پوری طرح سمجھ رہے ہو نا؟ اس کا لفظ میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ میں اپنے تئیں شرمسار بھی تھا کہ میں نے آج تک اس کے بارے میں جو رائے اپنے دماغ میں پال رکھی تھی وہ سراسر غلط تھی۔ اس کے دل میں نورپور کے غریبوں کے لیے نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی مایوسی کی شدید نوعیت تھی جو لوگوں کے عدم تعاون کے سبب اس کے رگو پے میں اتر گئی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر لیا اور اجازت طلب کی۔ وہ میری کمر میں اپنا بازو حمائل کر کے لون کے ننھے سے چوبی دروازے تک آیا، تھپکی دیتے بولا، شہر پتر تم بہت اچھے انسان ہو۔ تمہارا بھائی جب بھی جی چاہے میرے پاس آ جایا کرو۔ اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہو تو آ کر اپنی بہن ملکہ کو پڑھا جایا کرو، وہ پڑھائی میں خاصی کمزور واقع ہوئی ہے۔ میں مسافہ کر کے حویلی سے نکل آیا۔ نورپور کی گلیوں میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ابھی گلی کے چوک میں پہنچا تھا کہ بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ چونکہ انہی گلیوں میں بھاگتے دوڑتے بچپن اور لڑکپن گزرا تھا، اس لیے ٹھوکر لگنے کا احتمال نہیں تھا۔ اپنی گلی میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ میرے کانوں میں کھالے کی آواز پڑی۔ وہ حیات خان کی حویلی کے سامنے سڑک پر کھڑا مجھے بلا رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا آیا۔ وہ بولا، چھت پر سے اپنا سامان تو اٹھا لائیں ہیں؟ میں نے کہا ابھی نہیں، رات تھوڑی اور ڈھل جائے تب چھت پر چڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر شاہ جی کے ہاں چلتے ہیں، گپ شپ میں کچھ وقت گزر جائے گا۔ ہم دونوں شاہ جی کی کوٹھی پر پہنچے۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ مٹی کے تیل اور لالٹن روشن تھی جس کی پیلاہٹ زدہ کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں دیکھ کر خوش ہوا۔ دفتری طرز کی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے بولا، ادھر بیٹھو، تم دونوں کو اکٹھا دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم کرسی پر بیٹھ کے گزشتہ شب کی ہولناکی زیر بحث آئی۔ پھر میں ڈاکٹر شاہ جی کی فرمائش پر چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں آ گیا۔ کیتلی میں کھولتا ہوا پانی، میرے ذہن میں کھولتا ہوا لاوا، دونوں یکساں تھے۔ میں چوکی پر بیٹھا بے اختیار ڈاکٹر شاہ جی کو بھول کر بخت خان کے بارے میں سوچنے لگا۔ سردار بخت خان سردار وریام خان کا چھوٹا بھائی تھا۔ فراخ پیشانی، گوری رنگت اور باریک مونچھیں اس کی وجاہت میں اضافہ کرتی تھی۔ قدآور مگر سمارٹ جسم کا مالک، الٹے رخ پر سیٹ کیے ہوئے بالوں میں سفید چاندی جھانکنے لگی تھی، مگر وہ کلف لگانے کا عادی نہیں تھا۔ اسے وراثت میں نورپور میں 11 مربع اراضی جبکہ مظفر گڑھ کی ایک نواحی بستی میں 1 مربع اراضی میسر آئی تھی۔ اسے اپنی جائیداد میں محض ایک پیٹرول پمپ کا اضافہ کیا تھا، جبکہ اس کے بھائی وریام خان نے گزشتہ سالوں میں بہت کچھ بنا لیا تھا۔ وہ اب 30 مربعوں کے قریب زرعی اراضی کا مالک تھا، جبکہ سننے میں آیا تھا کہ اس نے ملتان میں ایک بہت بڑا پرنٹنگ پریس بھی لگا رکھا تھا۔ سردار بخت خان قیمتی پوشاک پہنے اور سجے سنورے رہنے کا رسیا تھا۔ وہ نورپور کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے لاہور میں رہ کر جرنلزم میں ایم اے کیا تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے ایک اخبار بھی نکالا تھا جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر سال بھر کے بعد بند کر دیا گیا۔ پرکشی شخصیت کا مالک ہونے کے سبب اس پر لڑکیاں تتلیوں کی طرح منڈلاتی رہتی تھیں، مگر سنا تھا کہ وہ بڑے مضبوط کردار کا مالک ثابت ہوا تھا۔ مگر ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر جب لاہور کے کسی اسپتال میں ایڈمٹ ہوا تو اس کے مضبوط ارادوں کی دیوار محض ریت کی اساری دیوار ثابت ہوئی اور دھڑام سے گر گئی۔ زرینہ اسپتال کی خوبرو نرس اس کے زخموں کو بھرتی رہی، مگر دل میں چرکے لگاتی رہی۔ بدن سدھر گیا، دل بے اختیار ہو گیا۔ جب اس نے اپنی حویلی میں زرینہ سے شادی کرنے کا اعلان کیا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خاندانی روایات اس بے جوڑ شادی کی متحمل نہیں تھی۔ لاہور کے اسپتال میں کام کرنے والی نرس، جس کے آگے کا پتہ نہ پیچھے کی خبر، کیسے سردار خاندان کی بہو بن سکتی تھی؟ خان کے بابر بھائی نے حشر برپا کر دیا، مگر وہ اپنی ہٹ پر پوری استقامت سے ڈٹا رہا۔ نورپور کے بڑے بتایا کرتے تھے کہ اس نے ہار نہیں مانی اور زرینہ سے شادی کرنے کی غرض سے گھر کو خیر بات کہہ دیا۔ لاہور جاتے اس نے زرینہ کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ باپ نے نوکر کے ہاتھ پیغام بھیج دیا کہ وہ آئندہ کبھی نورپور میں قدم نہ رکھے، ورنہ اس کی بیوی کی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی زندگی میں کبھی نورپور نہیں آیا تھا۔ وہیں لاہور میں کسی اخبار میں ایڈیٹر کے طور پر کام کرتا رہا، گزر بسر کرتا رہا۔ اس کے خون میں بھی سردار خاندان کے جرثومے متحرک تھے، اس لیے اس نے شادی کے فوراً بعد زرینہ سے جاب چھڑوا دی۔ اسے باپ کے مرنے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اسے مہینہ بھر کے بعد پتہ چلا۔ لال بگولا ہو کر نورپور پہنچا۔ آتے اس نے خاندان بھر کے بڑوں کو اکٹھا کیا، اپنے بڑے بھائی وریام خان اور بہنوں کی خوب بے عزتی کی
وہ ڈنڈے کے زور پر جائیداد میں سے اپنا نصف حصہ الگ کر لیا۔ ریحام خان نے اسے ٹالنے اور نورپور سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کوئی پیش نہیں چلنے دی۔ اپنی جائیداد کا انتظام سنبھالتے اس نے یہ خوبصورت حویلی تعمیر کرائی تھی۔ سنا تھا کہ وہ حویلی کا نقشہ لاہور کے کسی بڑے نقشہ نویس سے بنوا کر لایا تھا۔ حویلی تعمیر ہو گئی تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نورپور میں لے آیا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ نورپور والوں نے جب اس کی بیوی کو دیکھا تو دانتوں میں انگلیاں کاٹ لیں۔ وہ بہت خوبصورت اور وفادار عورت تھی۔ اس نے آتے ہی بستی کی تمام عورتوں کو اپنے حسن سلوک اور ہاتھ کی سخاوت سے گرویدہ کر لیا، مگر بخت خان اپنے آپ کو اس ماحول میں پوری طرح ایڈجسٹ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے خیالات کو رد کر دیا گیا، اس کی سوچ کو احمقانہ اور ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے پیٹھ پیچھے تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ سنتا رہا، اپنی سی کرتا رہا، پھر ہار مان کر اپنی تصوراتی دنیا میں سمٹ گیا۔ اس کا ڈیرہ غیر آباد ہوتے ہوتے آخرکار ویران ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ بڑی بیٹی عائشہ ملتان کے زنانہ کالج میں زیر تعلیم تھی۔ اس سے چھوٹا بیٹا ظفر یاب خان آرمی میں چلا گیا تھا۔ اس نے نین و نقوش اور عادات اپنے باپ کی چرا رکھی تھی۔ چھوٹی بیٹی ملکہ کو ابھی گھر میں پڑھایا جا رہا تھا۔ چھوٹا بیٹا سکندر بخت ملتان کے کسی بورڈنگ ہاؤس میں تھا۔ وہ بھی خاصا کم گو واقع ہوا تھا۔ سردار بخت خان کا گھرانہ نورپور کے بڑے گھرانوں میں سے ایک ہونے کے باوجود جدا سا لگتا تھا۔ ان کا رہن سہن، عادات و اطوار اور خال و خد کی نفاست کسی طور بھی نورپور سے میل نہیں کھاتی تھی۔ طویل عرصہ تک لاہور کی اخباری دنیا سے منسلک رہنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ خاصے لمبے تھے۔ سردار حیدر خان علاقے کا بے اطاعت بادشاہ ہونے کے باوجود اس سے دب کر رہتا تھا اور اس کے معاملات میں ٹانگ نہیں لاتا تھا۔ چائے تیار ہو چکی تھی۔ میں 3 پیالوں میں بھر کر کمرے میں آ گیا۔ زیادہ پکنے کی وجہ سے چائے کی رنگت قدرے گہری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی نے گھونٹ بھرا، حیرت سے بولا، ذائقہ خاصا بدلا ہوا ہے۔ خالے نے لقمہ دیا، پورا گاؤں ہی بدلا ہوا ہے شاہ جی۔ گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا، اسے کیسے اسپتال کی چھت پر ہماری موجودگی کی خبر ہوئی تھی۔ اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ خالہ ضروری کام نمٹانے کا آنے کا کہہ کر کوٹھی سے نکل گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چھت پر پڑا ہوا سامان اٹھانے کے لیے نکلا تھا۔ کچھ دیر کے بعد لوٹا تو اس کے بغل میں کھیس دبے ہوئے تھے۔ باقی سامان یقینی طور پر اس کے جہازی سائز کی جیبوں میں چھپا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی مستفسر نگاہوں کو مطمئن کرنے کے لیے بولا، شہری یہ کھیس اپنے گھر لے جانا، ماں نے دیے ہیں، مہمانوں کے لیے مانگ کر لائی تھی۔ ڈاکٹر مطمئن ہو گیا۔ مہمانوں کی آمد پر نورپور میں عمومی طور پر سامان مستعار لیا جاتا تھا، جو ضرورت پوری ہو جانے پر لوٹا دیا جاتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنی اور بخت خان کی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد بولا، اس کی ہدایت پر عمل نہ کرو، اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں، وہ جو حاصل کر سکتا تھا کر چکا۔ تم ابھی اپنی عملی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہو۔ اب اسے رکاوٹوں کے ساتھ الجھنے لگو گے تو سفر رک جائے گا، منزل دور ہوتی چلی جائے گی۔ سائیں جگجیت شاہ کیا کرتا تھا؟ اس کا جانشین سائیں دلجیت کیا کرتا پھرتا ہے؟ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب تعلیمی مراحل بخوبی سر انجام پا جائیں، روزگار کا مضبوط سہارا حاصل ہو جائے، تب ایسے امور پر توجہ دینا۔ دلجیت فرد واحد نہیں، حیدر خان اکیلا نہیں، بلکہ یہ ایک چین کی کڑیاں ہیں۔ برائی کی چین انگنت کڑیوں سے مل کر بنی ہے، کس کس سے سر ٹکراؤ گے؟ ڈاکٹر کے لہجے میں مایوسی کا عنصر غالب تھا۔ میں نے استعجاب امیز لہجے میں دریافت کیا، یہ دلجیت شاہ والا کیا قصہ ہے؟ میں تو یہ سمجھتا رہا ہوں کہ وہ بڑا پہنچا بزرگ ہے، دم کرتا ہے تو بیماری جاتی رہتی ہے، پھونک مارتا ہے تو مشکلات حل ہو جاتی ہیں، مگر اب سجھے دیتا ہے کہ یہ چکر اور طرح کا ہے۔ شاہ جی نے سر جھکا لیا۔ وہ بتانا چاہتا تھا مگر کوئی مسئلت آڑے آ رہی تھی۔ خالے نے مجھے اشارہ کیا کہ میں زیادہ نہ کھلے دوں۔ خالے نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے کہا، ڈاکٹر شاہ جی، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بازاری عورت جو آپ کو بدنام کرنے کے لیے لائی گئی تھی، اس نے آپ کو اپنی کوٹھی میں نہ پا کر شور کیوں مچایا تھا؟ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ خاموشی سے کوٹھی سے نکل جاتی اور واردات کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرتی۔ شاہ جی کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ تیرگی بولا، ہر چالاک آدمی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی سرزد ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سکم رہ جاتا ہے۔ میں نے بھی اس پہلو پر بہت غور کیا۔ یہاں کی سچویشن اور سردار بخت خان کی حویلی میں ہونے والے مذاکرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈسپینسر کو میری یہاں موجودگی کا مکمل یقین تھا۔ اس نے بیرونی افراد کو سگنل دینے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ وہ عورت چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو بتا رہی ہوگی کہ میں اندر موجود نہیں ہوں، مگر وہ سمجھ نہیں پائے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت بنتی دکھائی نہیں دیتی۔ ہم دونوں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ باتوں میں بہت دیر گزر گئی تھی مگر ابھی تک بجلی نہیں آئی تھی۔ ہم دونوں نے شاہ جی سے اجازت لی اور کوٹھی سے نکل آئے۔ ڈاکٹر شاہ جی نے ہماری موجودگی میں ہی اسٹور کا رخ کر لیا تھا۔ ہمیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اسٹور سے وہ سیڑھی نکال کر چھت پر چڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی آسمان پر چھائے ہوئے سنگین بادل پوری طرح چھٹے نہیں تھے۔ خالے کی ویگن کے بونٹ پر بیٹھ کر میں نے بتایا،
خالے میں نے تمہاری جل پری کے لیے بڑی محنت سے خط لکھا ہے۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا، ہاتھ بڑھا کر بولا، ادھر لاؤ۔ کہاں ہے وہ خط؟ میں نے جیب سے خط نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے فرد مسرت سے چوم لیا، بولا، تم ادھر ہی بیٹھو، میں لالٹین کی روشنی میں اسے پڑھ کر آتا ہوں۔ میں گھر جانا چاہتا تھا مگر اس نے جانے نہ دیا، بھاگتے ہوئے گھر میں گھس گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی، دیوانوں کی طرح مجھے چومنے لگا۔ میں نے بدقت جان چھڑائی۔ وہ بہت خوش تھا، کہہ رہا تھا، یار شہرے، تم نے تو کمال کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے یہ خط ایک مرتبہ پڑھ لیا تو کھالا کھالا کرتی گلی میں دوڑتی پھرے گی۔ میں نے مصنوعی تعجب سے کہا، کیا مطلب؟ میں نے خط لکھا ہے، دتورے کی پڑیا تو نہیں بنائی؟ یہ دتورے کی پڑیا سے کم نہیں ہے کاکا بلو، تم نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دی ہے۔ خوشی سے اس کی باتیں کانوں تک لگ رہی تھی۔ خط کی خوشی میں بالکل بھول گیا تھا کہ ابھی اس سے بھی کہیں مشکل مرحلہ اسما تک خط پہنچانا باقی تھا۔ تم یہ خط اس تک کیسے پہنچاؤ گے؟ وہ ایک ذرا ٹھٹکا پھر ہاتھ نچا کر بولا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ پھر اچانک گھبرا سا گیا، اپنے تردید کرتے ہوئے گویا ہوا، کام مشکل تو ہے مگر خیر صلاح، لکھا گیا ہے تو خیری سلامتی ماہی تک پہنچ بھی جائے گا۔ کیسے؟ میں نے ضد کی۔ اس نے چٹکی بجائی، بولا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ حیدر خان تم پر وحشی کتے چھوڑ دے۔ پرواہ نہیں،